अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पनामा लीक्स के बाद सियासी माहौल खासा गर्म है और आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इमरान खान को पनामा लीक्स की तहकीकात FIA के मर्जी के अफसर से कराने की पेशकश भी कर दी है। हारून साहब, चौधरी साहब की पेशकश कैसी है और क्या खान साहब को ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए? ये तकरीबन ऐसा ही है कि दफ्तर में कोई डिस्प्यूट हो जाए और दफ्तर मुझे उसके लिए कसूरवार ठहराए और नुकसान बहुत बड़ा हो तो मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि इससे तहकीकात करा ले आओ। अच्छा, यानी FIA का अफसर क्या बेचता है जी? यानी इस चौधरी साहब ने, हमारे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं, कान से पकड़ के निकाल दिया था नादरा के चेयरमैन को अदालत के हुक्म इम्तनाई के बावजूद, नाक रगड़ के भाग गया करीब। ओ भाई, तहकीकात जैसे तहकीकात होती है। ये चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मतलब है कि वो खड़े हो गए अब हुकूमत के साथ। ठीक है, खड़े होना चाहिए उन्हें, उनकी हुकूमत है, उन्होंने वोट लिए हैं, एक साथ इलेक्शन लड़ा है, हुकूमत बनाई है। इमरान खान का क्या सवाल है? सारी बहस समेट के इमरान खान पे, इस मुल्क के बाकी 20 करोड़ आदमी क्या मर गए हैं? उन्हें और ये क्या वो कह रहे हैं ज्यादा तनकीद कर रहे हैं इस पे? नहीं, कौन ज्यादा तनकीद कर रहा है? मीडिया कम तनकीद कर रहा है? बिल्कुल, मीडिया भी कर रहा है, मीडिया भी तनकीद कर रहा है, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार तनकीद कर रही है। चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार का भी यही जवाब है। FIA का अफसर, वो FIA का अफसर क्या होता है? यानी इस मुल्क में कोई सिविल सर्विस है, कोई पुलिस अफसर है? ये डॉन के फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी हुई है, मुजफ्फरगढ़ की के उसके यानी बाद अफसर, नॉट ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम, एक सिक्योरिटी एजेंसी से मिलकर दर्जनों औरतों के साथ ज्यादती कर चुके हैं और वो घरों में बैठी सिसक रही हैं और उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। ये इस मुल्क की FIA है। कौन FIA के बहुत अफसर होंगे, 10% होंगे जो या करप्शन से बचे हुए होंगे या माद अपनी नौकरी बचाने के लिए कोने खुदरे में नहीं बैठे होंगे। FIA का अफसर तहकीकात करेगा इमरान खान की मर्जी का? इमरान खान कौन है और चौधरी निसार कौन है इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले? हर चीज का एक तरीका होता है। एक गैर जानबदाराना तहकीकात जिसको सुप्रीम कोर्ट बार भी किसी न किसी दर्जे में मुतमईन हो, सिविल सोसाइटी भी मुतमईन हो। अपोजिशन का तो मसला ही नहीं है, अपोजिशन के बाप का मुल्क है या इनके बाप का मुल्क है, मुल्क इस अवाम का है। पैसा लूटा जाता है, टैक्स कोई जमा नहीं करता, करप्शन दिन 10-12 अरब रुपए रोजाना की करप्शन है। नवाज शरीफ करप्ट है, उसकी सारी फैमिली करप्ट है, जरदारी करप्ट है, मोस्ट तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर करप्ट हैं, उनके स्पीकर के बारे में कहा जाता है करप्ट है, उनके पंजाब के सदर के बारे में कहा जाता है उसने टिकटें बेची हैं। ये बलोचिस्तान का एक लीडर है जो $10,000 बलोचिस्तान वहां से लेता रहा, अफगानिस्तान से लेता है, सिंध में लांचें भर भर के भेजी गई, जो भी है। और दूसरी तरफ जो है वो बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है? ये तो पॉलिटिशियन का रोना ना, जिसके रोज तकरीर होती है जिसके खिलाफ। और बिजनेसमैन क्या करता है जी? कब्जा करता है, 10,000 प्लाटों की कॉलोनी बनाता है, 10 लाख बेचता है और बाकी पैसे रो रो के लोगों को वापस करता है। भाई, कोई इंसाफ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। सब लोग जानते हैं सही इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। अभी सब ये मेरा और दफ्तर का झगड़ा हो जाए और मेरा ड्राइवर उसकी तहकीकात करे, सुभान अल्लाह, क्या कहने। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जितनी भी सूरत हाल है ना, जो गुफ्तगू हो रही है वो दरअसल मफरूज़ों पे हो रही है। तो वो एक मुहावरा अंग्रेजी का मतलब उसका यह है कि मफरूज़े दरअसल खराबियों की जड़ें होते हैं। जब मफरूज़ों पे आप गुफ्तगू करते चले जाएंगे, आगे बढ़ा, जैसे मिसाल के तौर पे एक मफरूज़ा जो सारे अपोजिशन ने और इमरान खान साहब ने खास तौर पर तय कर रखा है वो ये है कि ये सरकारी पैसा था जो मुल्क से बाहर गया, उसके नतीजे में ऑफशोर कंपनियां बनी, ऑफशोर कंपनियों ने फ्लैट खरीदे। ये एक मफरूज़ा है जिसके ऊपर पूरी की पूरी तहकीकात का तकाजा किया जा रहा है। अब दूसरा, तो क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए? पहले आप उसमें से बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अब उसमें से अगला मफरूज़ा ये जन्म लिया कि जनाब अब वो तहकीकात कौन करेगा? हुकूमत का फर्ज, हुकूमत ने एक मफरूज़ा कायम कर लिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो अगर कर लेगा इस तरह की तहकीकात, लोग इसको मान लेंगे। जज साहिबान ने तो इनकार कर दिया, जैसे खुद चौधरी निसार अली खान ने भी बताया। दूसरा मफरूज़ा ये कायम कर लिया कि जनाब हमारे जो अपने मुल्क के अंदर रियासती और तफ्तीशी इदारे हैं ये इसकी तफ्तीश कर लेंगे। मैं इस बात पे हारून साहब से मुत्तफिक हूँ कि हमारी जो सिस्टम में वो हमारे सिस्टम के अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि टॉप लेवल की तफ्तीश और तहकीक ऐसी करे कि जिस पर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाए, तो फिर जिसको हम तमाम लोग मदद माने। नहीं, हमें इंटरनेशनल मदद ना भी माने, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर सही होगी लोग मान लेंगे। जो एतराज बरा एतराज करने वाले हैं उसकी परवाह न की जाए। हमें एक ऐसी बॉडी की तरफ जाना होगा जो सबसे पहले तो यह है कि पहले चार्ज फ्रेम कर ले, क्योंकि अब तक इस पूरी गुफ्तगू में क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आया ही नहीं है
کہ آخر وہ کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وزیر اعظم سے یا ان کے اہل خاندان سے پوچھ سکتے ہیں. پہلے تو وہ سوال فریم کر لیا جائے اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہوگا ہماری پارلیمنٹ کے سارے لوگ بیٹھیں اور سوچ سمجھ کے ایک ون لائنر اس کا ڈیفائن کر لیں, اس کے بعد آگے بڑھے. پھر سوال اٹھے گا کہ بس الزامات کی بارش ہو رہی ہے اور آپس میں تنقید ہو رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس کے اندر سے بہت سارا میٹ نہیں نکل سکے گا, یا کم از کم ان کے دھانوں میں اتنا پانی نہیں پڑے گا جس کے اپوزیشن کا اصل مسئلہ اور ہے جو عمران خان کا ذاتی طور پہ نہیں ہے. زرداری صاحب کی جائیدادوں کا کیا کریں گے, رحمان ملک کا کیا کریں گے, جو دبئی کا اربوں روپے لے گئے اس کا کیا کریں گے. دیکھیے یہ پارلیمنٹ میں کبھی بھی نہیں اکٹھے بیٹھے, کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, اور اکٹھے بیٹھ جائیں تو یہ جس طرح کا نیب کا چیئرمین بنایا, جس طرح اور کے جہاں اتفاق جس طرح کا الیکشن کمیشن بنایا اسی طرح کا بنائیں گے. قوم کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے, یہ سپریم کورٹ بار جیسے اداروں کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو ٹانکنا ہے. یہ نہیں ہوتی تحقیقات, یہ نہیں ہوتی انصاف, یہ نہیں ہوتا. انصاف یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اور یہ طریقہ کار. اتفاق نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ جو نواز شریف کو ٹانکنا چاہتے ہیں وہی ایک خاص طرح کی تفتیش کا تقاضا کر رہے ہیں. یار آپ اس کو چھوڑے نا, ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں. جب فیصلہ سامنے آئے گا, اگر صحیح فیصلہ سامنے آئے, صحیح طریقہ کار ہو, صحیح سے مراد صحیح ہے, اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے, ایکسپرٹ بہتر اوپینین دے سکتے ہیں, تو کیسے نہیں قوم مطمئن ہوگی جی. یہ جب ایک صحیح درست فیصلہ آتا ہے, سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ فریق نہیں ہیں. میں نے کل آپ سے کہا کہ دیکھیں ایک زیادتی وہ ہے جو انہوں نے کی ہے, آف شور کمپنیاں بنائیں, دکھائی نہیں, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, بے تحاشا جھوٹ بولا. ایک کا کام وہ ہے جو پوزیشن کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں. کس چیز پہ استعفیٰ دیں؟ ابھی تو جرم اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. ابھی کہنا یہ چاہیے کہ پراپر تحقیقات ہو. استعفیٰ کس بات پہ دیں؟ اور استعفیٰ دے دیں گے تو ماشاءاللہ یہ زرداری صاحب تشریف لائیں گے, اور یہ عمران خان صاحب تشریف لائیں گے, جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پولنگ ایجنٹ مقرر کیے جاتے ہیں اور کس طرح نئی حکومت تشکیل پائے گی جی. اچھا ایک اور بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ سول ملٹری ریلیشنز میں تناؤ نہیں ہے, دشمن نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اشارہ ایک دوسری بات ہے نا, یہ تو بالکل ایک دوسری بات ہے. کون دشمن نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ضرب عضب یہ مولوی سمیع اللہ کے اینڈ کمپنی کے ذریعے طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے جو ان کے آدمی تھے, ٹھیک ہے, تنگ آ کے وہ پشاور کا بچے والا واقعہ ہوا تو انہوں نے ضرب عضب شروع کی. یہاں انہوں نے اپنا فوج نے اچانک کاروائی شروع کی اس لیے کہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا تھا, بہت دنوں سے بات چیت ہو رہی تھی. تو دشمن کون اختلاف پیدا کر رہا ہے جی؟ دشمن تو ویسے کیا ہی کرتا ہے کوشش, یعنی انڈیا کی ہوگی ضرور پالیسی, کہا جاتا ہے انڈیا کی طے شدہ پالیسی ہے راہ کی سول ملٹری اختلافات پر, تو یہ آپس میں طے کریں نا جی بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. حبیب صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو جتنی میڈیا کوریج ملتی ہے اتنی تو صدر اور وزیر اعظم کو بھی نہیں ملتی, تو پھر وہ کیوں سرکاری ٹی وی پر خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اختلافات والی, آرمی اور حکومت کے درمیان اختلافات والی. دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی آرمی اور کوئی ایسا سول سیٹ اپ نہیں ہوتا جس کے درمیان اختلافات زیرو ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ اختلافات ہوں ہی نہ. دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں. پینٹاگون میں اور وائٹ ہاؤس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. اسی طرح برطانوی اسٹیبلشمنٹ میں اور برطانوی حکومت میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں, انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر کچھ ایسا ہونے والا ہے جو سول گورنمنٹ کو تھریٹ کر رہا ہوں. دیکھیے وہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسی صورتحال ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں 19-20 جزوی اختلاف, فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل تو بنانا ہے لیکن یہ ٹیبل کی شکل گول ہو یا چوکور ہو. گول اور چوکور ہونے پہ تو گفتگو ہو رہی ہے, ٹیبل بنانے کی ضرورت پہ گفتگو نہیں ہو رہی. اور پھر دیکھیے آرمی کو بھی یہ ریئلائز ہونے لگا ہے اب آہستہ آہستہ, ہماری فوج کو بھی, کہ جو ضرب عضب بیسیکلی حکومت کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. حکومت کی مدد کے بغیر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ آرمی آپریشن کیا جائے تو اس کا انجام کارگل ہوتا ہے. یہ ہماری فوج کی تاریخ میں, دنیا بھر کی افواج کی تاریخ میں. تو میرا خیال ہے کہ اختلافات ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں. کارگل تو خیر آگ دور از کار تشبیہ. بات یہ تو پہلے دن سے فوج جانتی ہے, ہر آدمی جس کی کھوپڑی میں عقل ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ نہیں ہو سکتا.
सिविल अदारे ही असल बुनियाद होते हैं किसी मुल्क को चलाने की। फौज का ये काम नहीं है, फौज इमरजेंसी के लिए होती है, ये तो हर कोई जानता है। फौज में तो हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कवर करते हैं, पहले दिन से उनमें ये एहसास है, वो तो पहले दिन से रो रहे हैं कि पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएं। ये क्या पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएंगे? ये मैंने आपको मुजफ्फरगढ़ का वाक़या बताया है। जगह जगह सूरत हाल ये है पूरे मुल्क में कि पुलिस मसलसल रूबज़वाल, और ये नवाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद नहीं रूबज़वाल हुई, ये मसलसल जरदारी साहब के दौर में भी ऐसी थी, उससे पहले भी ऐसी थी। इसको कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। 99 में शहबाज शरीफ साहब ने 300 इंस्पेक्टर भर्ती किए थे, मगर वो क्या, वो कितना तनासुब बनता है इतनी बड़ी पुलिस में। वो जो पुलिस आर्डर है 2001 का या 2 का, जिसमें हर सतह पर कमेटियां हैं, मॉनिटरिंग है, इंडिपेंडेंट काम करने के, इंडिपेंडेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, ये तो नहीं है इंडिपेंडेंट पुलिस जो मर्जी कर। यहां तो भाई विम्स पे अफसर मुकर्रर होते हैं। वो जो गुजर खान के अफसर का कितनी दफा हवाला दिया, यानी बदनाम तरीन एमपी है, जिसमें 10-12 मुकदमात हैं, जिसपे इल्जाम है कि वो 75 लाख रुपए सालसी के खा गया उसके किसास के, और जिसमें लातादाद मुकदमात है, और उसकी खातिर बेस्ट पुलिस अफसर को बदल दिया शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन उनका ख्याल था कि उसकी वजह से जीतेंगे, हालांकि उसका रोल ही कोई नहीं बन सका वहां पे। बात यह है कि पुलिस को उसकी कैपेसिटी भी बेहतर बनाए और कानून के हुदूद में उसको आजादी भी दें। मगर ये जो अंदाज़े फिक्र है ना, मसला ये हबीब अकरम साहब इस पर गौर करें। 8-9 महीने हो गए कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ, वफाकी कैबिनेट का। शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना को पूछते ही नहीं। चंद आदमी हैं, ये खानदान के जो लोग हैं, ये चंद उनके पसंद के लोग हैं जिनसे मशवरा करते हैं। वजीर आपस में लड़ते रहते हैं, यानी वो एहसन इकबाल ने कौन सा जुर्म किया था जिस पे ये 2 वजीर उस पर चढ़ दौड़े थे? उसका काम है, उसका तो काम है ना मनसूबाबंदी। और ये भी नहीं है कि वो कोई नालायक आदमी, वो अपने काम के हद तक तो उसको तो समझता है। उसकी सियासत पर इख्तलाफ हो सकता है, उसके हल्के में जो उसकी हरकतें हैं उस पर इख्तलाफ हो सकता है। ये तरीक, जब फौज उस वक्त ताकतवर होती है जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही होती, लोग उसकी तरफ देखते हैं। भाई सिविल हुकूमत ही मुल्क चला सकती है सारी दुनिया में। अगर ये दुरुस्त है फार्मूला तो पाकिस्तान में कैसे? अच्छा, सिविल हुकूमत बड़ा इंप्रूव कर रही है अरुण साहब। आप देखिए मजबूरी तौर पर जो सिविल सेटअप है विद एवरी पासिंग डे आगे जा रहा है। नहीं जी, पुलिस ठीक नहीं हो रही, सिविल सर्विस ठीक नहीं हो रही। केपी में काम शुरू हो गया ना, केपी की पुलिस इंप्रूव होगी। यार बल्दियाती अदारों को हबीब साहब इख्तियारात नहीं दे रहे, बल्दियाती अदारों को, पुलिस को इंप्रूव नहीं कर रहे, सिविल सर्विस को इंप्रूव नहीं कर रहे, सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि सिविल ही ने मुल्क चलाना है फाइनली, लेकिन अच्छा, फौज नहीं चला सकती। लेकिन एक और बात, अपने मॉरल अथॉरिटी कायम करें, ग्रेजुअली चीजों को बेहतर करें। ग्रेजुअली एक और बात, तदरीजन, यस ग्रेजुअली। कोई चीज रातों रात जो होती है वो फाल्स होती है। वो दूसरी बात ये है हुजूर, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो असेंबली में भी उन पे बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि जुजियात की उससे मंजूरी ली जाए, वो एक्सपर्ट्स का काम होता है। काबीना में उस पर बात हो और वो अवामी ज़रूरियात के मुताबिक हो। 22 करोड़ आदमियों को पीने का साफ पानी चाहिए, इसमें से 1 करोड़ अफोर्ड कर सकते होंगे खरीद के पानी पीना। अच्छा, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। पुलिस अस्पतालों को ठीक करने पे तवज्जो नहीं है। मार्केट कमेटियों को अगर आप ठीक कर दें तो 20% कीमतें गिर सकती हैं सब्जियों की और फलों। अच्छा, ये सिविल मिलिट्री रिलेशन में तनाव का बायस है ये मसाइल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिविल हुकूमत को क्या काम करने चाहिए। मेरा सवाल, सिविल हुकूमत को ओवरऑल गवर्न करना चाहिए, हर इदारे को उसके ताबे रहना चाहिए, पार्लियामेंट को अपनी मां समझना चाहिए और पार्लियामेंट के इशारे को समझना चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी मशवरा करें ना, दे नहीं, बाकी सारे काम तो होते रहते हैं। देखे कल मैंने इस पे बहुत दलाइल दी, मैं दोहराना नहीं चाहता। ग्रेजुअली फौज का रोल कम करें, ये तबाह कौन है, ये फौज के लिए भी तबाह कौन है और मुल्क के लिए भी तबाह कौन है और सियासत के लिए भी। चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को F9 में जलसा भी नहीं करने देंगे और सरकारी टीवी पर खिताब भी नहीं करने देंगे। देखिए, जहां तक तो उनका खिताब का मामला है ना, खिताब का तो एक टेक्निकल मामला है, टेक्निकल मसला है। उनको यानी पीटीवी से रोक नहीं रहा, लेकिन जो कौम से खिताब की टर्म है ये बेसिकली सिर्फ 2 आईनी ओहदेदारों के लिए होती है, एक सदर और एक वजीर आजम के लिए, और बाकी फिर कोई ये चाहे ताकत के जोर पर आगे कह दे अस्सलाम वालेकुम अजीज हमवतनों। तो हमारी मुल्क की तारीख में तो इन 3 के अलावा और कोई खिताब नहीं कर सकता। हाँ, मेरा ख्याल है वो भी पॉइंट स्कोरिंग ही कर रहे हैं। क्या वो भी पॉइंट स्कोरिंग असल वो चाहते हैं, जो उनका मेरा ख्याल है मकसद है पीटी का, वो है कि उन्हें कवरेज, और जलसे पे भी मेरा नहीं ख्याल कवरेज तो उन्हें बहुत मिल रही है। और एक बार जलसे का नहीं मेरा ख्याल कोई इशू है। और जो दोनों इत्तेफाक राय से किसी जगह जलसा कर लें, वो डी चौक बिल्कुल ठीक है हुकूमत के पॉलिसी। और देखिए इस्लामाबाद को अब हमें एक जलसा जो है ना जी,
وہ اس کے لیے طے کر لیں کوئی جگہ وہاں جلسہ اب ہمیں ایک میچور نیشن کی طرح ایک ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی، ہمارے سیاسی کارکنوں کو بھی، کہ اسلام آباد میں جلسہ جو ہے وہ کسی طاقت کا اظہار نہیں. اسلام آباد میں جلسہ جو ہے نہیں، شہریوں کو تنگی ہو. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے شہری جو ہے وہ اسلام آباد کے شہریوں سے کم تر ہیں کہ وہاں پہ جلسے کر لیں یہاں پہ نہ، اور جلسہ کو بہت بری چیز ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے نا، اور خاص طور پہ شہروں سے باہر گراؤنڈیں بنانی چاہیے. لاہور شہر سے 5 کلومیٹر کا فاصلے پہ، اور وہاں جس نے جلسہ کرنا ہو شوق سے کر لے. یہ جو کاروبار زندگی کو معطل کرنا ہے، وہ جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، افسوس انہوں نے ریلائز نہیں کیا. اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، اس کو، ان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، ان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچا ہے، ان کا اپنا تاثر خراب ہوا. اس عرصے میں انہوں نے اپنی پارٹی میں کوئی ریسرچ کی ہوتی، کوئی تنظیم کی ہوتی، تو آج وہ کہیں بہتر پوزیشن میں ہوتا. کراچی میں کوئی وقت دیا ہوتا تو کراچی میں یہ حال نہ ہوتا کہ 8.5 لاکھ ووٹ لینے کے بعد دوسری دفعہ غالباً 2 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملے. اچھا، تو اس میں اب جو جلسے جلوسوں والا معاملہ ہے، یہ اسلام آباد کو ہمیں میرا خیال ہے کہ، لیکن اس کے لیے وہی جو کرنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں اور ان سے ایک طریقہ کار طے کر لیں کہ جناب اب ڈنڈا، پولیس کو ہم ڈنڈے دیتے ہیں یا پولیس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ جناب ڈنڈے لے کے پل پڑے جو جلسہ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے اسلام آباد آپ کا ناک نقشہ ہے، آپ اس کو داغدار نہ کریں، اس کو اس طرح کے پرابلم نہ پیدا کریں. اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ آئندہ چند دنوں میں شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. اچھا، تو وہ بھی اس معاملے میں، وہ بھی جب سے انہوں نے عمران خان کے دھرنے کی بات سنی ہے، وہ بھی کسمسا رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں بھی آج کل. تو وہ جائیں گے کینیڈا میں، اور کینیڈا میں 10 تاریخ کے بعد وہ کہیں اعلان کریں گے. انہوں نے یہاں پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ میری آمد کے انتظامات کریں اور استقبال کی تیاریاں کر لیں. تو بات یہ ہے کہ اب جو اس پورے ہمیں فنومنا کو تھوڑا سا کم کرنا ہوگا، ہمیں اس ہیٹ کو کم کرنا ہوگا. اور اگین اس کی ذمہ داری پاکستان میں صرف ایک فرد پر ہے، اور اس فرد کا نام ہے عمران خان. اس وقت آپ جتنی ہیٹ دیکھ رہے ہیں سیاست میں، یہ بنیادی طور پر ان کی پیدا کی ہوئی. ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین سینٹ رضا ربانی یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 آئین کا دفاع کرنے بے ناکام رہا ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے. حبیب صاحب، کیا واقعی آرٹیکل 6 کو ختم کر دینا چاہیے؟ جی میرا تو خیال ہے ایسے وہ ٹھیک بات کریں. دیکھیے آئین کا، دیکھیے اس آرٹیکل کا ٹیسٹ جب ہوا ہے آرٹیکل 6 کا، ہماری سول گورنمنٹ، ہمارا دستور، ہم سب بحیثیت قوم، انفارچونیٹلی ہم اس میں ناکام رہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس میں ڈالا تھا یہ آرٹیکل، اور یہ ان کی خصوصی خواہش پہ ڈالا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پل پڑے جب آئے دستور کے اوپر تو پھر وہ بالکل ایسے ہی چلا جائے، بس اسکاٹ فری نکل جائے. اس وقت جب یہ آرٹیکل ڈالا گیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ 19 ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے یہ نافذ ہو گیا، یعنی 1958 سے جو ایوب خان کا مارشل لا تھا اس سے آگے چلے گا. تو اس وقت تک 2 لوگ اس کی زد میں آتے تھے، ایوب خان اور یحییٰ خان. دونوں اس وقت موجود تھے، ان کے عہد حکومت میں دونوں کا انتقال ہوا، لیکن وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کر سکے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے اگرچہ دستور بحال تو بس بمشکل ہی کیا، لیکن جب وہ خود اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ہم ان کے اوپر پوسٹ ہیومسلی بھی بعد میں کوئی مقدمہ نہیں چلا سکے. جنرل پرویز مشرف، تقدیر کچھ ان کی ہماری خوبی تقدیر کہیں یا خرابی تقدیر کہیں کہ جنرل پرویز مشرف اپنی صحت مند حالت میں ہمارے ہاتھ لگ گئے. پولیٹیکلی ہم نے انہیں ڈیفیٹ کیا، پہلے انہیں باہر نکالا، اور اس کے بعد ہم نے جب ان کرنا چاہا، آرٹیکل 6 کا ان کے اوپر کیس بنانا چاہا، تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے تمام جو پاور سینٹرز ہیں وہاں پہ ڈسٹربنس پیدا ہوگی. آپ کسی کا نام لیں نہ لیں، لیکن جو تمام پاور سینٹر سے وہ ڈسٹرب ہو گئے. کوئی ان کے بچانے کے لیے متحرک ہو گیا، کسی نے اس کو اپنی آن ناک کان کا مسئلہ بنا لیا، اور کسی نے ان کو دبانے کے لیے دبانا قانون سے باہر نکل گیا. دیکھیے تو آرٹیکل 6 کا تو ایک مطلب یہ، اور جب ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں نا، اس میں دوسری میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں آرٹیکل 140A بھی ختم کر دینا چاہیے، which is about مقامی حکومتیں. مقامی حکومتوں کو اختیار نہیں دینا تو وہ بھی ختم کرتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح الیکشن کروا کے بٹھا دینا ہے، حلف اٹھوا کے اور ادارے نہیں بنانے تو انہیں بھی ختم کر دیں. ہارون صاحب دستور میں یہی کرنا پڑے گا، ہمیں اب یہی موقف لینا پڑے گا. یہ جو بلڈنگ ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں بہت سی خرابیاں، اس کو گرانا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں، جو خراب چیزیں انہیں ٹھیک کرنا چاہیے. او بھائی، یہ کیا طرز گفتگو ہے؟ وہ جو ایک بٹر آدمی ہے رضا ربانی، زندگی بھر کوئی کام اس نے نہیں کیا، یعنی ایک پونی اس نے بڑھائی ہوئی ہے، اور 15-20 دن کے بعد کہ مکانن سی تقریر وہ کر دیتا ہے.
اور کوئی کام اس کو پارٹی میں کبھی سونپا نہیں گیا, کبھی اسے ذمہ داری دی نہیں گئی. وہ سوائے بٹرنس کے اظہار کے صوبوں کو اختیارات دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا بس چلے تو اسلام آباد کو سوائے اس کے کہ یہاں ایک برائے نام حکومت سارے اختیارات صوبوں کو دے دے. ان کی ٹریننگ غلط ہے, برین واشنگ ان کی لیفٹ سے ہوئی ہے. امریکہ اس روس کی گود میں بیٹھے رہے, امریکہ کی گود میں چلے گئے. خود وہ اس قدر عدم توازن کا شکار آدمی ہے کہ لوٹ کے کھا گئے زرداری صاحب ملک کو, اس نے کبھی اف نہیں کی. ٹھیک ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی جو مرضی کریں, جو قصور ہے وہ فوج کا. ارے بھائی, قانون نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ چاہیے ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں, بالکل ظاہر ہے اس پہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوج کا کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. پولیٹیکل پارٹیاں ساری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. پولیٹیکل پارٹی آرگنائزڈ ہوتی ہے, اس کے الیکشن ہوتے ہیں. اس معاشرے کے اپنے ماڈل کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. پولیٹیکل لیڈر اس طرح کرپشن نہیں کرتے جیسے یہ کرتے ہیں. اچھا, بھٹو کو پھانسی دے دی, او خدا کے بندو, اس نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو. اس کے زمانے میں 1000 آدمی قتل ہوئے تھے. اس نے ڈاکٹر نذیر کو قتل کرایا تھا, اس نے مولوی شمس الرحمان کو قتل کرایا تا, وہ ظہور الہی کو قتل کرانا چاہتا تھا. قانونی ٹیکسٹائل مل کے 200 آدمی اس نے قتل کرائے تھے. 3 مہینے معاشی یہ سٹینڈ سٹل رہا, مذاکرات وہ کر نہیں سکا, پاور وہ ٹرانسفر نہیں کر سکا, فیئر الیکشن وہ کرا نہیں سکا, دھاندلی کی اس نے کوشش کی, تو اس نے پھانسی نہیں چڑھنا تھا تو اور کیا ہونا تھا. یہی باقیوں کے ساتھ ہوا. اس کو قتل کی سزا دی گئی یا سیاسی مذاکرات کی ناکامی کی سزا دی گئی؟ اس کو قتل کی سزا دی گئی. انہوں نے اپنی دشمنی نکال لی تھی نا حکومت نے. ضیاء الحق کی جو جان خطرے میں تھی تو ظاہر اس نے بدلہ لینا تھا, مخالفین نے بھی بدلہ لیا. تو بس بدلہ لینے کے لیے نہیں, بدلہ قتل ہوا نا. احمد رضا کے باپ کو کس نے قتل کیا؟ آج بھی پیپلز پارٹی بتا دے. احمد رضا قصوری کے باپ کو کس نے قتل کیا, کوئی بتائے. لیکن بھٹو نے کتنی دفعہ اس میں فائرنگ ہوئی, احمد رضا پہ کتنی دفعہ. ایف ایس ایف کس لیے بنائی گئی تھی, فیڈرل سیکورٹی فورس, اور کتنے لوگ مارے گئے اس کے ہاتھوں. ظہور الہی کو کہتے ہیں, اکبر بگٹی ریکارڈ پہ ہے, جب تک وہ زندہ رہا وہ کہتا رہا اس نے مجھے کہا کہ اکبر بگٹی کو قتل کرا دو ایک جیل سے دوسری طرف, جیل کی طرف جاتے ہوئے. بھائی یہ اس کے جانشین معراج محمد خان صاحب جیل میں کس لیے ڈالے گئے تھے؟ کالونی ٹیکسٹائل مل کی وجہ سے 200 مزدور مار ڈالے گئے تھے. بھٹو ایک قاتل تھا یار, کو خدا کا خوف کریں. سارے ذمہ دار جو ہے ہر چیز کی فوج نہیں ہے. فوج اقتدار میں نہیں آنا چاہیے, یس. فوج کو غیر ضروری مداخلت نہیں کرنی چاہیے, یس. آج فوج ان کا پھیلایا ہوا گند سمیٹ رہی ہے نا. ایم ایم اے کی حکومت کا پختونخوا میں ٹیررزم وہاں بڑھتا رہا, بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا. فوج کی غلطیاں فوج کی غلطیاں, سول کی غلطیاں سول کی غلطیاں. کانسٹیٹیوشن کاغذ خود نافذ نہیں ہو جاتا, اس کے پیچھے قوت نافذہ ہوتی ہے. جب رضا ربانی جیسے لیڈر ہوں گے نا جس ملک میں, وہ کبھی سمر نہیں سکتا. ظاہر ہے جس ملک میں پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹروں کو نہیں پکڑا جا سکتا, اس ملک میں یہ کیا دلیل ہے یار, یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ آپ ایک آرگنائزڈ مہذب پراپر پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں کھڑی کرتے؟ یعنی پارٹی ہوگی غفار خان کا بیٹا, اور جس کا بیٹا, ایک منٹ ہے, مفتی محمود اس کا بیٹا, پھر آگے اس کا بیٹا اپنا الطاف حسین, پھر اس کا نامزد آدمی بے نظیر, پھر اس کا بیٹا. بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. اچھا کہاں عہدیدار منتخب ہوتے ہیں؟ کیا یہ پارٹی پالیسی کسی جگہ ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے کہ نون لیگ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے؟ آپ کی گفتگو سے مجھے جن پارٹیز کا تاثر میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آگے آگے بگل بجانے والا چل رہا ہوتا ہے. کیا مطلب بگل بجانے والا؟ دنیا میں پارٹیاں کس طرح ہیں؟ دنیا میں پارٹی, امریکہ میں پارٹی, آپ جس چیز کو بھائی دنیا, آپ امریکہ برطانیہ فرانس کو تو چھوڑ دیں, انڈیا میں پارٹی کس طرح ہے؟ انڈیا میں پارٹیاں ہمارے جیسی نہیں, انڈیا میں ہمارے جیسی ہی پارٹیاں ہیں. ہارون صاحب آپ دیکھیے, ہمارے ہاں اگر بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے تو اس کو ووٹ لے کے ہی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے. حضور والا, انڈیا میں ایک آدمی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتا 200-300. پارلیمانی بورڈ بٹھانا پڑتا ہے, لیڈر ایک حد تک انفلوئنس کر سکتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب نے ایک شخص سے سینٹ کے ٹکٹ کا وعدہ کیا, اور ان کے پارلیمانی بورڈ میں جس میں چودھری نثار موجود تھے, جس میں اور لوگ موجود تھے, انہوں نے منع کر دیا اور وزیر اعظم کو ماننا پڑا. چھوڑو جی, کو ایک واقعہ ہو گیا, زرداری صاحب تو آن ریکارڈ ہے ٹکٹ میں دوں گا, نواز شریف صاحب بھی ٹکٹ خود دیتے ہیں, عمران خان کی پارٹی میں ٹکٹ جس طرح گیا آپ کو پتا ہے کوئی پراپر پارلیمانی بورڈ تھا ہی نہیں. جناب والا, پارلیمان جمہوریت کی ماں نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیاں جمہوریت کی ماں ہوتی ہیں. مہذب آرگنائز پولیٹیکل پارٹیاں
بھائی گریجولی تو بہتر ہو نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فرانس جیسی پارٹیاں بن جائیں, ظاہر ہے نہیں بن سکتی, امریکہ جیسی نہیں بن سکتی. اس کی کوئی بنیاد تو رکھی جائے. حمزہ ہوگا وارث, اگر لوگ چاہیں گے, اگر لوگ چاہیں گے, اگر لوگ ووٹ دیں. اور لوگوں کو کون موقع دیتا ہے یار؟ اگر لوگ ووٹ دیں گے عمران خان کو. اور رونا کیا ہے یار؟ اس دفتر میں جتنی مجھے کام کرنے کی آزادی ہے, جو کسی کا ذاتی دفتر ہے, ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ہے, یہ آزادی ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہے. ہارون صاحب, پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. پالیٹکس میں لوگ اسی وقت حمزہ ہے, وہ سلمان ہے, وہ مریم ہے, وہ حسین ہے, وہ بلاول ہے. لوگ اگر ان میں سے کسی کو ووٹ دیں گے تو سارانکھوں. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج فرشتوں کی ہونی چاہیے, پارٹیاں بے شک کرمنلز کی ہوں, ایک دوسرے کی ریالٹیز کو. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ آئین پر اگر آنچ آئی تو پھر وفاق پر گہرے بادل چھا جائیں گے. کس خدشے کا اظہار کیا آئین کے معاملے دیکھیں؟ بالکل. ایک تو آپ لوگ رضا ربانی پہ اتنا سیریسلی لیتے ہیں, آدمی کا دل چاہتا ہے سر پیٹ لے اپنا. وہ کون سا دستور خطرے میں ہے اور کون سا ماشاءاللہ لگ رہا ہے؟ اس بیچارے کو پتہ ہی کک نہیں. میں اس کے اگر قواعد آپ کو بیان کروں نا کسی دن علی جناب کے, تو آپ ہکا بکا ہی رہ جائیں. دیکھیں دستور کو خطرہ ہوگا تو ہارون صاحب اسلام آباد پہ تو بادل منڈلائیں گے. وہ نہیں, دستور کو کون ایک بات ہے نا, وہ ایک منٹ پہلے تو آپ کا موقف یہ تھا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, لیکن وہ ان کا خیال ہے. اس کی عادت ہے یار بے سر و پا گفتگو کرنے کی. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ 70 برس ہے پاکستان, اور کوئی اس نے برباد کیا ہے اس ملک کو, اس پہ الگ کسی دن پروگرام کر لیں. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ 70 برس کی عمر میں پونی نہیں رکھی جاتی, اس آدمی کو آپ اتنا سیریسلی لیتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد صرف بریک ہی بنتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نیوی نے ساحل سے جنگی جہازوں کو ہدف بنانے والے کامیاب میزائل کا تجربہ کیا ہے. ہارون صاحب, ہماری حربی صلاحیتیں اور ہماری حربی تیاریاں ماشاءاللہ بہت بہترین ہیں, اسے یقیناً ہمارا دشمن بھی بے چین ہوگا. نہیں, ہمارے وسائل محدود ہیں, ہمارا بجٹ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن لکیلی پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیم بہت اچھی ہے. ایک تو یہ ہمارا ایٹمی پروگرام بہتر ہے, ایک میزائل پروگرام بہتر ہے, ایک یہ ہمیں لکیلی چین کی مدد حاصل ہے, اور ہم اس پوزیشن میں ضرور ہیں کہ وہ بے دریغ اندر داخل نہیں ہو سکتا, حملہ نہیں کر سکتا آسانی سے. اسے بھی بہت بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی. ہم اتنی بڑی فوج نہیں رکھ سکتے, اتنے زیادہ جہاز نہیں رکھ سکتے, اتنی بڑی بیڑے نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم اپنے ایٹمی پروگرام پہ انحصار کر سکتے ہیں, اپنے میزائل پروگرام پہ انحصار کر سکتے ہیں. پاکستان کے پاس ایسی اور بھی چیزیں ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کبھی جنگ ہوئی, جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, تو انڈینز کو پتہ چلے گا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے. میں جب بھی اس پہ سوچتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر نہیں کی جا سکتی, جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ڈھانپ دیا ہے. باوجود ہمارے مسائل بہت ہیں, ہماری غلطیاں بہت ہیں, ہم نے اپنے وسائل ضائع بھی بہت کیے بے تحاشا. ٹیکس کلیکشن پوری نہیں ہے, پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے, حکمران کرپٹ ہے, فوج سیاست میں بعض اوقات دخل دے کے برسوں کے لیے ایک عدم استحکام کی آئندہ کے لیے بنیاد رکھ دیتی ہے. لیکن ہمیں انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے پاکستان پہ چڑھائی کا, جتنے منصوبے اسے بنائے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حل نکال ہی دیا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز, ظاہر ہے اللہ کی رحمت اور مرضی سے ہی ممکن ہے, ایک وقت وہ آئے گا پاکستان ایک ملٹری سپر پاور ہوگا. ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہے, جس پہ اور اپنی معیشت پہ توجہ نہیں دے رہے. معیشت کی مضبوط بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں. آج کی دنیا میں معیشت سادہ سا کھیل نہیں ہے, لیکن پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں. حبیب صاحب, ہمارے دشمن کے لیے ایک اور ایک وار ہارڈنڈ آرمی ہے ہمارے پاس اب, بالکل, جو اب اس پہ خدا کا شکر ہے یکسو ہو رہی ہے, ہو گئی ہے بڑی حد تک, کہ وہ اقتدار میں براہ راست دخل نہ دے. حبیب صاحب, ہمارے دشمن کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ ہمارا دفاع بہت مضبوط ہے. دیکھیں وہ تو میسج بھی ہے, لیکن اس میں ابہام بھی ہے. اس میں بڑا دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, اس میزائل کا نام ہے ضرب, اور یہ ساحل سے یعنی سمندر میں اگر کوئی شپ کو ٹارگٹ ہے تو اس کو یہ تباہ کر سکتا ہے. اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب 1971 کی وار میں
ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کی گن بورڈز کی وجہ سے, میزائل بورڈز کی وجہ سے بھارت کی, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایسٹس جو تھے وہ تباہ ہوئے تھے. تو اب اگرچہ اس کا علاج ہم کر چکے ہیں اس کے بعد سے کبھی اللہ کا شکر ایسی صورت بھی نہیں پیدا ہوئی, لیکن ہم اس کے بغیر بھی اس کا جواب دینے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے. اگوسٹا آبدوز کی صورت میں ہماری سب مرینز بہتر ہیں, ہمارے اور بہت چیزیں بہتر ہیں. لیکن اس میزائل کی صورت میں ہم نے دیکھیے ماڈرن نیول وارفیئر میں قدم رکھ دیا. اب جو ماڈرن نیول وارفیئر ہے نا, وہ صرف سمندر کے اندر کشتیوں, آبدوزوں کی, فریگیٹس کی جنگ نہیں رہی, بلکہ اس میں لینڈ بھی انوالو ہو گئی ہے, اس میں فضائیہ بھی انوالو ہو گئی ہے. یہ آپ یوں کہیے کہ ماڈرنائزیشن آف نیول وارفیئر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم خشکی پر رہتے ہوئے سمندر سے آنے والا کوئی جو شپ ہے حملہ آور, ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, ہم اس کو روک سکتے ہیں, ہم خود بھی سیف ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اب ہماری جو نیوی ہے اس کے پاس کچھ جہازوں کا بھی ارینجمنٹ ہے, فضائیہ بھی اس کی ایک چھوٹی سی ہے, اگرچہ اتنی بڑی نہیں ہے, جو سمندر میں ہی کام کرتی ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس جو خود یعنی جو جہاز ہیں, نیول جہاز, اس میں اگوسٹا جو آبدوز ہے وہ بڑی عمدہ سمجھی جاتی ہے. چین سے بھی تو ہم آبدوز خریدنے جا رہے تھے نا. دیکھیں جو چین والی آبدوز ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ مجھے یہ بیل منڈے پر چڑھتی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی خواہش ہے ہمیں آبدوز دیں, ہماری حکومت کی خواہش ہے کہ ہم چین سے آبدوز لیں. لیکن ہماری جو نیوی اور نیول وارفیئر کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے تھوڑے تشویش کا شکار ہیں, تھوڑے وہ یوں کہیے کہ کنفیوژن کا شکار ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چینی آبدوزیں ہیں ہم اگر لے لیں گے تو ان کی کیپیسٹی جو ہے اور ان کی صلاحیت وہ اتنی عمدہ نہیں ہے جتنی ہمارے پاس پہلے سے موجود اگوسٹا آبدوز کی. اگوسٹا آبدوز ہمارے اس پورے خطے میں ہارون صاحب واحد آبدوز ہے جس کو باہر سے ہوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کے پاس جتنی بھی آبدوز ہیں اسے ہوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ ڈیٹیکٹ بڑے آرام سے ہو جاتی. یہ آبدوز آرام سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. اچھا, اب وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف ہم جائیں کیونکہ اس کی ہمارے پاس کچھ ایکسپرٹیز بھی موجود ہے, چلانے کی بھی, بنانے کی بھی, کیونکہ کچھ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ بلڈ بھی ہو رہی تھی 90s میں اور 2000 میں, ارلی 2000 میں. تو خیر اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ معاملہ آگے بڑھے گا, کیونکہ جو نیوی کی طرف سے جو پرجوش ہونا چاہیے نا نئی آبدوز کے لیے, وہ جوش و جذبہ نہیں دکھایا جا رہا, بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فائل سرد خانے میں چلی جائے. حبیب صاحب, پاکستان نیوی تو ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. پاکستان نیوی کو بیسک پاکستان نیوی تو ہماری ترجیحات پہ ہے. نیوی اصل بات یہ ہے کہ کوئی حکومت اپنی خارجہ پالیسی کیسے بناتا ہے اور اس پہ چلتے ہوئے وہ خود کو کیسے دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اس خطے میں انڈیا اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ دیکھتا ہے. اس نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں, مثال کے طور پہ کیریئرز بنائے ہیں جن کے اوپر سے جہاز یعنی جیسے ایئر کرافٹ کیریئرز کہتے ہیں وہ بنائے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں, کیونکہ ہمارے کچھ اس طرح کے ڈیزائنز بھی نہیں ہیں کہ ہم پورے خطے پہ حکومت کریں, ہم سپر پاور بنیں. تو ایک تو یہ ہمارے اور ان کی پالیسی کے درمیان فرق ہے کہ وہ اپنی آؤٹ ریچ بڑھاتا ہے اور اس وقت وہ صومالیہ تک اور وہاں تک اس کا حلقہ اثر ہے. ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے اس کے سامنے اس طرح کے آبجیکٹیوز نہیں ہیں. اگر حکومت خود کو, اب جیسے مثال کے طور پہ مجھے یوں لگتا ہے ہماری گورنمنٹ کا آبجیکٹیو صرف لڑنا ہے. دیکھیں نہیں, اب سی پیک آیا نا, اب ہماری ضرورتیں بدل رہی ہیں. سی پیک جب آیا ہے تو سی پیک کے ساتھ ساتھ ہمیں سمندری راستوں کو محفوظ بنانا ہوگا, بالکل, اور اس سمندری خطے کو بھی مضبوط بنانا ہوگا. یعنی سمندر خطے میں اپنی پریزنس شو کرنا ہوگی تاکہ کوئی دشمن کسی غلط نظر سے اس طرف دیکھ نہ سکے. تو آپ یوں کہیے کہ اب جو ہے ہمیں شاید پولیٹیکلی جو ہم پہلے افورڈ کر سکتے تھے کہ اپنی پاکستان نیوی کو بہت زیادہ پاورفل نہ بھی کریں کیونکہ ہمارا ڈیزائن تھا انڈیا کے خلاف,